जी अस्सलाम वालेकुम। रखो। लड़के आपके कम हो गए हैं? 255 लड़के हैं लिस्ट पे। अच्छा, ये लड्डू किस खुशी में निकाह हो गया किसी का? ये आदिल साहब की बेटी हुई है, उन्होंने तकसीम करने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ। तो आज 135 लड़के आए हैं और 100 इसको ये ज़रा फिर परे कर दें मेज़, ताकि मैं लड्डू ना देखता रहूँ, लड़कों को देखूँ। लड़के मुझे नज़र आते रहें। ठीक है, इस तरह पीछे कर देना। हाँ देखो, नज़र ही नहीं आ रहा था बेचारा। बस ठीक है, ठीक है। तस्वीर में तो आ ही गए ना एक दफ़ा लड्डू, है ना? कैमरे में आदत ले लिया होंगे तो वहाँ से भी ले लेना फोकस। अच्छा जी, तला कमर तिलावत करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. तर्जुमा। पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वो ऐसे दीन के हर शोबे पर कुलियतन गालिब कर दे, और गवाह के तौर पर अल्लाह काफ़ी है, और गवाह के तौर पर अल्लाह बहुत काफ़ी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो इसके साथ हैं कुफ़ार के मुकाबल पर बहुत सख्त हैं और आपस में बेइंतहा रहम करने वाले। तू उन्हें रुकू करते हुए और सजदा करते हुए देखेगा। वो अल्लाह ही से फ़ज़ल और रज़ा चाहते हैं। सजदों के असर से उनके चेहरों पर उनकी निशानी है। ये उनकी मिसाल है जो तौरात में है, और इंजील में इनकी मिसाल एक खेती की तरह है जो अपनी कोंपल निकाले, फिर उसे मजबूत करे, फिर वो मोटी हो जाए और अपने ठंठल पर खड़ी हो जाए। काश्तकारों को खुश कर दे ताकि उनकी वजह से कुफ़ार को गैस दिलाए। अल्लाह ने इनमें से उनसे जो ईमान लाए और नेक माल बिजा लाए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा किया हुआ है। अच्छा, या अहमद साहब हदीस। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجالس فيه ذكر قعدوا معهم، فحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وممن يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا ربي. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجالس معهم. قال: فيقول وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. صحيح مسلم. अच्छा, तर्जुमा लबीब अहमद कंवर।
I think you didn't read it well before coming here. You didn't read it prior to coming here. I read it a few times. You read it a few times? I was given 1 day's notice. Acha. But it's your language, so you should have read it much better than this. Translation. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported Holy Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam as saying, Allah has mobile squads of angels who have no other work to attend to but to follow the assemblies of zikr. And when they find such assemblies in which there is zikr, remembrance of Allah, they sit in them, and some of them surround the others with their wings, till the space between them and the sky of the world is fully covered. And when they disperse after the assembly of zikr is adjourned, they go upward to the heaven, and Allah the Exalted and Glorious asks them, although He is best informed about them, where have you come from? They say, we come from thine servants upon the earth who have been glorifying thee, reciting Subhanallah, uttering thine greatness, saying Allahu Akbar, and uttering thy oneness, La ilaha illallah, and praising thee, uttering Alhamdulillah, and begging of thee. He would say, what do they beg of me? They would say, they beg of thee the paradise of thine. He, Allah, would say, have they seen my paradise? They said, no, our Lord. He would say, what it would be then if they were to see my paradise? They, the angels, said, they seek thy protection. He, the Lord, would say, against what do they seek protection of mine? They, the angels, would say, our Lord, from the hellfire. He, the Lord, would say, have they seen my fire? They would say, no. He, the Lord, would say, what would it be if they were to see my fire? They would say, they beg of thee forgiveness. He would say, I grant pardon to them, and confer upon them what they ask for, and grant them protection against which they seek protection. They, the angels, would again say, our Lord, there is one amongst them, such and such simple servant, who happened to pass by that assembly, and sat there along with them who had been participating in that assembly. He, the Lord, would say, I also grant him pardon, for they are a people, a seat fellows, of whom I in no way unfortunate. Jazakallah. Tahir Mahmood. وعلیکم السلام. کھڑے تو ہو جاؤ. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلسہ سالانہ کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس جلسہ کے اغراض میں بڑی غرض تو یہ ہے کہ تا ہر ایک مخلص کا بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کی معلومات وسیع ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ان کی معرفت ترقی پذیر ہو. پھر اس کے ضمن میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اس سے تمام بھائیوں کا تعارف بڑھے گا اور اس جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے. ما سوا اس کے جلسہ میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں، کیونکہ اب یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یورپ اور امریکہ کے سعید لوگ اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. حضور علیہ السلام جلسہ میں شامل ہونے والوں کو دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر ایک صاحب جو للہ جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر ان کا فضل اور رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر ایک قوت اور طاقت تجھی کو ہے. آمین ثم آمین.
مجموعہ اشتہارات. جاوید رفیع پہلے تو کسی اور کا نام لکھا ہوا تھا. آ جاؤ تم آ جاؤ. مجھے کل پتہ لگ گیا تھا یہ آ رہا ہے، لیکن جو میرے پاس پروگرام ہے اس میں کسی اور کا نام ہے. جاوید رفیع کا تو نہیں ہے. حضور اس نے نظم پڑھنی ہے جاوید. نظم پڑھنے کے لیے پہلے اور نہیں تھا کوئی؟ حضور اسی طرح سے تھا. اچھا جی حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھو پریشان ہوئے بغیر. کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے. جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے. پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے. پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا. گمنام پاک شہرائے عالم بنا دیا. گمنام پاک شہرائے عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. جو کچھ میری مراد تھی
سب کچھ دکھا دیا میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. جی طہا داؤد. کہاں سے آئے ہو؟ ربوہ سے. کب آئے؟ جولائی میں آیا تھا. اچھا پہلی کلاس ہے؟ جی. اچھا کبھی زندگی میں جلسہ نہیں دیکھا؟ تم کیا بتاؤ گے جلسے کا؟ دیکھا کوئی جلسہ؟ ہاں اس دفعہ جلسہ دیکھا تھا. قادیان میں؟ نہیں ادھر یہاں آئے تھے؟ ہاں جی. اچھا تمہاری پہلی کلاس ہے عاقب خدام کی؟ نئے نئے خادم ہوئے. اور کون نئے نئے خادم آئے ہیں؟ اچھا کافی لوگ جوان ہو گئے ہیں. 25 بچے جو ہیں وہ چھوٹی کلاس سے بڑی میں آ گئے. اور بڑی کلاس سے شادیاں کتنی ہو گئی ہیں؟ وہ بھی میرے خیال کو 5 لوگ ہوں گے، 4-5. اچھا ماشاء اللہ. چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلسہ سالانہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوی ماموریت کے زمانہ میں الہام ہوا. وسیع مکانک. اس میں اشارہ تھا کہ مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. ایک اور الہام میں بھی اسی طرف اشارہ تھا کہ اب لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کثرت سے آئیں گے. چنانچہ بہت جلد مہمانوں کی آمد کا سلسلہ کثرت سے شروع ہو گیا. 1889 میں سلسلہ بیعت کا آغاز ہوا اور جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو مہمانوں کی آمد میں اور بھی اضافہ ہو گیا. 1891 کا سال جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بہت ساری وجوہات کی بنا پر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. ان وجوہات میں سے ایک وجہ جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کا اجرا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 27 دسمبر 1891 کو جماعت کے مخلصین کو قادیان میں مشورے کے لیے جمع ہونے کی ہدایت فرمائی. 75 افراد اس مبارک دن قادیان میں اکٹھے ہوئے اور اس جلسہ کے مام بعد
حضور علیہ السلام نے ایک اشتہار کے ذریعے جلسہ سالانہ کا اجرا کا اعلان فرمایا اور اس کی تاریخیں 27، 28 اور 29 دسمبر مقرر فرمائیں۔ 1891 سے لے کر آج تک قادیان کی بستی میں جلسہ سالانہ منعقد ہوتے رہے ہیں۔ اس سال 2011 میں قادیان کا 120واں جلسہ سالانہ منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ جلسہ سالانہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ملکی جلسہ سالانہ ہوتا ہے اور دوسرا مرکزی جلسہ سالانہ کہلاتا ہے۔ ملکی جلسہ سالانہ ایک خاص ملک کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جن میں دوسرے ممالک کے خواہش مند افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مرکزی جلسہ سالانہ اس ملک کا جلسہ سالانہ ہوتا ہے جہاں امام جماعت احمدیہ کا قیام ہو۔ 1940 تک قادیان کے جلسوں کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی پاکستان آمد کی وجہ سے پاکستان کے جلسوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ پاکستان میں پہلے 2 جلسے لاہور میں منعقد ہوئے اور پھر 1949 سے روا میں مرکزی جلسوں کا انعقاد ہونے لگا۔ روا میں کل 34 جلسوں کا انعقاد ہوا۔ 1983 کا جلسہ روا کا آخری جلسہ تھا کیونکہ حکومت پاکستان نے جماعت احمدیہ کے ان مرکزی جلسوں پر پابندی لگا دی تھی جو کہ اب تک قائم ہے۔ اس جلسے میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد 3.25 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ 1884 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پاکستان سے ہجرت فرما کر انگلستان تشریف لے آئے اور تب سے برطانیہ کے جلسوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ 2011 میں جماعت احمدیہ برطانیہ کا 45واں جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔ 1984 کا جلسہ سالانہ ٹالورتھ کے علاقے میں منعقد ہوا۔ 1985 سے اسلام آباد ٹلفرڈ میں جلسے کا انعقاد ہونے لگا۔ ہر سال جلسے میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد بڑھنے لگی اور جماعت کو اسلام آباد سے بھی زیادہ وسیع زمین حدیقۃ المہدی کی صورت میں خریدنے کی توفیق ملی۔ 2005 کا جلسہ ایک کرایہ پر لی ہوئی زمین پر منعقد ہوا جو کہ آلدرشاٹ میں واقع ہے۔ 2006 سے جماعت کو جلسوں کا انعقاد حدیقۃ المہدی آلٹن میں کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ 1989 اور 2008 کے جلسوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ 1989 میں جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے 100 سال ہو چکے تھے، اس لیے اس سال کا جلسہ 7 سالہ جشن تشکر کا جلسہ کہلایا۔ اسی طرح 2008 کے جلسے کو خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے کی خوشی میں خلافت سینٹنری کا جلسہ ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس سال قریباً 40,000 افراد نے اس جلسہ میں شمولیت اختیار کی۔ جلسہ سالانہ UK کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ MTA کے ذریعے 1994 سے اسے قریباً دنیا کے ہر خطے میں براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور لوگ اس کی برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ 1991 اور 2005 کو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی تقریب ہوئی کہ قادیان کے جلسہ ہے سالانہ کو پھر سے مرکزی جلسوں کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب 1991 میں جلسہ سالانہ کے 100 سال پورے ہونے پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی اور 2005 کو ہمارے پیارے امام ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز قادیان کے بابرکت جلسہ میں بنفس نفیس رونق افروز ہوئے۔ جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی 2001 میں مرکزی جلسہ کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس سال برطانیہ میں ایک وبا کے پھیلنے کی وجہ سے جلسے کی انعقاد کی اجازت نہ ملی، جس پر جرمنی کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ ان جلسوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادین خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی۔ اشتہار دسمبر 1893۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کا نظام اس قدر وسعت اختیار کر چکا ہے کہ مختلف ملکوں میں جلسوں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، انڈونیشیا، گھانا اور بنگلہ دیش کے جلسے قادیان، برطانیہ اور جرمنی کے جلسوں کے بعد ایک بڑی حیثیت کے حامل ہیں۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا پیش خدمت ہے جو حضور نے شاملین جلسہ کے لیے کی۔ حضور تحریر فرماتے ہیں کہ ہر یک صاحب جو للہ جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کے مشکلات اور اس طرح کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل اور رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر
और हमें हमारे मुखालफों पर रोशन निशानों के साथ गलबा अता फरमा कि हर यक क़ुव्वत और ताकत तुझी को है। आमीन सुमा आमीन। गाना और कनाडा जर्मनी के जलसे दूसरे नंबर पे हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखो तो रबा का जो आखिरी जलसा हुआ था जिसमें 3.25 लाख आदमी थे हैं, उसके बाद 2008 में जो घाना का जलसा हुआ था वो सबसे बड़ा था, उसमें 1 लाख आदमी था। उस जितना तो कहीं भी नहीं हुआ दुनिया में। तो उन्होंने उनको 97 असीद दे दी। तादाद के लिहाज से किया था, मरकजी लिहाज से किया था ज़रूर से, वो भी हैं इस लिहाज से कि मरकजी जलसे के लिहाज से किया, लेकिन ज़रूर ऐसा ही है, गाना का था उस दूसरे नंबर पे तादाद के लिहाज से। तो उसके बाद फिर 2005 में इंडिया का जलसा हुआ था जो 70,000 जिसमें तादाद थी। उसके बाद बाकी सब कम है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी तारीख के लिए। तुम लोगों को ये भी नहीं पता 2,75,000 होता क्या है, 2.25 लाख पता क्या होता है? हाँ? 275,000। हाँ, और 1 लाख क्या होता है? 100,000। अच्छा चलो जी। फोटो ऑफ कादियान हारिस हफीज साहब ने क्या दिखानी है? तुम कादियान से होके आए हो? मंजूर चले जाना था, जो कोशिश की थी लेकिन वीज़ा नहीं मिला। वीज़ा नहीं मिला? नहीं। कोशिश नहीं की होगी। चलो तो Most beloved Hazur, my dear brothers sat before me and viewers of MTA International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I've been given the opportunity to deliver a presentation on the progress of Qadian. By the grace of Allah, as you are all aware, Ahmadiyyat has spread to the corners of the earth. Yet for every Ahmadi, Qadian still holds a very special place in their heart. The simple reason for this is that Qadian was a home of the promised Messiah ﷺ and also where our Jamaat was formed. Those who are fortunate enough to visit Qadian find themselves overcome by great emotion. When you are in Qadian, you are able to walk on the same streets that the promised Messiah ﷺ used to walk on. You are able to pray in the same rooms that the promised Messiah ﷺ used to pray in. You are able to breathe the same air which the promised Messiah ﷺ used to breathe in. And you are able to pray at the blessed grave of our beloved Master. No matter from where Ahmadis have come from, whether they live in the most comfortable homes in the West, it makes no difference, because when they come to Qadian, they feel that the people of Qadian are amongst the luckiest people on earth, for they experience its spirituality and its blessings on a daily basis. Brothers, it is not just Ahmadis who feel this way. Over the years, many non-Ahmadis and even non-Muslims have visited Qadian to try and learn more about the promised Messiah ﷺ and his community. When they visit, they too become overpowered by its spirituality. If I can give just one example, a few years ago, a very well-known Canadian politician, Jim Karagiannis, visited Qadian. When he returned to Canada, he narrated how visiting Qadian had been a truly inspiring experience for him. He said that every second he had spent in Qadian, he had felt a spiritual feeling which he had not felt before. Brothers, this is the testimony of a non-Muslim, and there are countless other examples which have been documented in our Jamaat's history. Thus, the small and seemingly remote town of Qadian has become a focal point of the world. And over time, the blessings of Allah upon Qadian have continued to increase. This is a result of the prayers of the promised Messiah ﷺ, and in return, the love Allah had for his servant. And so we would now like to share with the class and viewers a few photos which illustrate just how much Allah has blessed Qadian since the time of the promised Messiah ﷺ. So in this photograph, this is the entrance to the Yadgar Zuhurat-e Qudrat-e Saniya. This is the monument which was
This monument was erected this is the place where Hazrat Khalifatul Masih I, Hazrat Hakim ibn Nuruddin Radhiyallahu anhu, took the bet as the first Khalifa of Ahmadiyyat. And this is the monument which was erected in 2008. This next photo is the panoramic of the extension to Masjid al-Aqsa. The Aqsa Mosque was built in 1876 by Mirza Ghulam Murtaza Sahib, who was the father of the Promised Messiah alayhi salam. This photo is also of the extension, the new extension to the Masjid al-Aqsa. This next photo extension or old building दोनों हैं. Left side पहली building, right side extension. आगे. The next photo is Masjid Mubarak from the outside. As you can see, there are green panels which have been placed to protect the mosque from rain and sun. And Masjid Mubarak was not to protect the mosque from rain and sun, to provide the space ताकि लोग आके नमाज पढ़ें. हैं सर्दियों में जब रश ज़्यादा हो जाता है या गर्मियों में. The Mubarak Mosque was also the first mosque which was built by the Ahmadiyya Muslim Jamaat, and Hazrat Masih Maud alayhi salam himself laid the foundation stone for this mosque in 1883. Hazur, this is the Fazl Umar Press building, which I've been told is अंदर से नहीं दिखाई. अंदर से भी है. प्रेस नहीं दिखाया उन्होंने. हैं? प्रेस की मशीन है. जी सर. अच्छा. This is the सारी किताबें यहीं से शाया हो रही हैं. अच्छा. Next. This photo is of the narrow alleyways within the Darul Masih complex. Darul Masih, the house of the Messiah. So this is the Prophet Islam's. ये क्या है? What is this? Zuriya Noor Hospital. Noor Hospital. Yeah. This is the exterior of the Noor Hospital in Qadian. Now this photo is the interior view of the Noor Hospital. This is the newly constructed extension to the Darul Ziyafat. And this is the photo of the Jamiatul Mubashirin. And this is the guest house which was built by the Ahmadiyya Muslim community in Australia. And this is also a guest house which was built by the Ahmadiyya Jamaat of Mauritius. This is the Maqsan Tasawir in Qadian. This is the photo exhibition which has recently been opened in Qadian. And these are some photos. Hazur, this is the Nashr Ishat building, the publications department. And this is the warehouse within the publications department building. This is the photo of Sarai Tahir, which is where Jamia Qadian is housed. And this is the courtyard in Sarai Tahir. This is the Sarai Wasim guest house. And this is from inside one of the rooms inside the guest house. These are this photo is just an example of some of the beautiful gardens which the Jamaat has developed in Qadian. Ahmadiyya grounds, Ahmadiyya library, huh? Yeah. This is the Jamaat Central Library in Qadian. This is the exterior. अंदर से नहीं दिखाई? Yeah. This is the first floor of the Central Library. This is, I believe, is the Urdu and Arabic section in the library. This is the Quran exhibition which was organized by the Indian Jamaat, which took place in Delhi.
It is about this exhibition that Hazur Aqdis has mentioned in one of his recent Friday sermons, that the opponents of the Jamaat became angry and forced its closure after 2 days. And it was such a great event that national media from India also covered it. So here, as you can see, one of the major channels, NDTV, they also covered the exhibition. And this is the final photo, which shows a heavy police presence. And in the corner, you can see a few Maulvis and their followers protesting on the far side. Brothers, I hope from these photos you will all have realized just how much Allah has blessed Qadian. And believe me, these are just a very small sample. Qadian is no longer a remote village in the Punjab, but instead, and due only to the advent of the promised Messiah ﷺ, it has become a focal point for Allah's blessings. When we see how much Allah has blessed Qadian again and again, we cannot help but think of what those people who said that Qadian would end up a deserted and empty wilderness must now be thinking. And further, there were even those opponents who said that Qadian would be destroyed. When thinking about the evil designs of our opponents, we can only thank Allah for protecting and blessing our spiritual center. Alhamdulillah. I myself have never had the opportunity to visit Qadian, even though it is a heartfelt desire of mine to do so, just as it should be the desire of every Ahmadi. May Allah grant us all this opportunity. Ameen. It is very important that if circumstances allow, members of Waqf an-Nur should visit Qadian, because by visiting Qadian, you will develop an even closer bond with Hazrat Masih Maud al-Islam, his Khulafa and his Jamaat. جی لقمان احمد تمہاری باری آ گئی ہے. دیکھتا ہے جنہوں نے کہا لمبے عرصے بعد ہو رہا ہے, ساروں کو پڑھا دو. چلو ٹھیک ہے. منظوم کلام حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو ہی نظمیں ہیں. دنیا میں حاکموں کو حکومت پہ ناز ہے, جو ہیں شریف ان کو شرافت پہ ناز ہے. عابد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے, اور عالموں کو علم کی علم کی دولت پہ ناز ہے. ماہر کو ہے یہ ناز کے حاصل ہے تجربہ, عاقل کو اپنے فہم و فراست پہ ناز ہے. سنت پہ اپنی ناز ہے, سنا کو اگر موجد کو اپنی تبع کی جودت پہ ناز ہے. ماہر ہے سرجری میں
تو ہے ڈاکٹر کو ناز، حاذق ہے گر طبیب طبابت پہ ناز ہے۔ دیکھو جسے غرض کے وہی مست ناز ہے، دیکھو جسے غرض کے وہی مست ناز ہے۔ وحشی بھی ہے اگر اسے وحشت پہ ناز ہے، جانے جہاں تجھی پہ تو زیبا ہے ناز بھی، یہ کیا کہ چند روز کی حالت پہ ناز ہے۔ کیوں کر کہوں کہ ناز سے خالی ہے میرا دل، کیوں کر کہوں کہ ناز سے خالی ہے میرا دل، پیارے مجھے بھی تیری محبت پہ ناز ہے، پیارے مجھے بھی تیری محبت پہ ناز ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ختم ہو گیا؟ اور کوئی بات؟ تم بھی خادم ہو؟ حمزہ منیر سب سے چھوٹے خادم، پہلی دفعہ آئے ہو؟ میں تیسری کلاس ہے۔ اچھا، بہت بڑے ہو گئے ہو۔ ایک سال بعد تو کلاس ہو رہی ہے شاید، ہے نا؟ کئی مہینے بعد ہو رہی؟ 5-6 مہینے ہو گئے؟ جی، اپریل میں آخری کلاس ہوئی تھی تو تقریباً 8 مہینے ہو گئے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اور تم وزی اللہ، تم بڑی داڑھی بھی تمہاری بڑی وجاہت سے دکھانے لگ گئی اب۔ اچھا، ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا فضل ہے۔ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ حضور پڑھ رہا ہوں، لاء کر رہا ہوں ابھی۔ لاء کر رہے ہو؟ جی ماشاء اللہ۔ اور کون ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا؟ کیا کر رہے ہو؟ ہاں، گلابی شرٹ والے۔ میں یونیورسٹی بزنس پڑھ رہے ہیں؟ جی۔ اور موسم رضا؟ ہاں جی حضور، میں نے پی جی ڈی کمپلیٹ کر لیا اور میں نے ایم بی اے کے لیے ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے۔ اور رفیع جاوید کیا کر رہے ہو؟ حضور میتھمیٹکس پڑھا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اور کون ڈاکٹر کون بن رہا ہے؟ تم کہاں سے گوندل صاحب واپس آ گئے ہو؟ حضور میں چھٹیوں میں آیا ہوں۔ اچھا، کہاں چیکوسلوواکیا میں؟ نہیں، جرمنی میں۔ جرمنی میں؟ ہاں جی۔ میڈیسن کر رہے ہو؟ ہاں جی۔ اچھا، سستی ہے وہاں میڈیسن؟ وہاں پہ یہاں سے تو سستی ہے، وہاں پہ ٹیوشن فیس نہیں ہے۔ اچھا اچھا، لیکن جرمن نیشنلٹی ہونا ضروری ہے؟ یورپین یونین کے شامل ہونا چاہیے؟ جرمن آنی ضروری ہے اور گریڈس ہونے چاہیے، اس مل جاتا ہے داخلہ۔ اچھا، تو 2 لڑکے صرف میڈیسن کر رہے ہیں؟
उमर और दूसरा कौन था हाथ खड़ा किया? ये क्या कर रहा है? अस्सलाम सर, मैं यहाँ पे क्वीन मैरिज में कर रहा हूँ। क्वीन मैरिज में कर रहे हो? तो डॉक्टरों की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, तुम लोग थोड़े से डॉक्टर बन रहे हो। ये बायोमेडिकल साइंस किया तुमने हैं? फिर आगे क्या करना है? जो बस दुआ करेंगे पीएचडी में। मास्टर्स कर लिया है किस चीज़ में? न्यूरोसाइंस में। न्यूरोसाइंस में, अच्छा। एक वो भी बैठा है डॉक्टर बनने के लिए, नबील। तो अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हो जी? तुम किसके बेटे हो? रशीद अहमद रशीद। रशीदा का चीनी ज़बान आती तुम्हें? थोड़े लफ्ज़ आते हैं। अच्छा, क्या लफ्ज़ आता है? क्या हाल को क्या कहते हैं? मेरा एक सवाल है। क्या हाल को क्या कहते हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जी सॉरी जी हज़ूर, सवाल मेरा सवाल ये है, क्या हाल है अब्बू का? तुम्हारा? इसको चीनी में क्या कहते हैं? ठीक है। ठीक है, चीनी में पता नहीं क्या कहते हैं। इसमें मुझे भी इतनी चीनी तो मुझे भी आती है फिर। अच्छा हाँ, सवाल क्या है? सवाल हजूर ये है कि जमात को सियासतदानों की ज़रूरत है या कभी फ्यूचर में होएगी? बात यह है कि सियासतदान कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जो हुकूमत के जो निज़ाम है, डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत है, उसमें हुकूमत चलाने के लिए, ठीक है जी। तो हर मुल्क में जहाँ अहमदियों की तादाद होगी वहाँ अच्छी खासी हो जाए तो हुकूमत चलाने के लिए लोग भी चाहिए। जी। उसको तुम सियासतदान कह लो या कौम के ऐसे खादम कह लो जिनको कौम की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। तो हर मुल्क में जब भी तादाद जमात की होगी, अब भी है, मसलन अफ्रीका में बाज़ मुल्कों में हैं, यहाँ है। अब तुम्हारे एक अहमदी को लॉर्ड बना दिया गया, वो सियासत नहीं है ना। 2-4 और खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए, बेचारे हार गए। तो अफ्रीका में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट हैं। पाकिस्तान में एक ज़माने में जब हमारे वोट का हमें हक था, राइट ऑफ वोट था, तो हमारे उस वक्त 5-6 मेंबर पंजाब असम्बली में थे अहमदी, नेशनल असम्बली में भी थे, 1-2 सेनेट में भी थे। तो सियासत का मकसद ये है कि हुकूमत को सही रास्ते पर चलाया जाए। नेक खिदमत करने वाले मुल्क के वफादार सियासतदानों की हर मुल्क को ज़रूरत होती है। और अगर अहमदी इस फील्ड में आएंगे तो अगर तो उन्होंने नेकी पे कायम रहते हुए हुकूमत के मामलात में हुकूमत की रहनुमाई करनी है, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना है, तो ज़रूर आने चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी लुटेरे सियासतदानों की तरह आना है तो फिर नहीं आना है कि सिर्फ वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हों उनके और कुछ ना हो, हैं। तो मुल्कों को ज़रूरत इंशाल्लाह पड़ेगी, आइंदा भी पड़ेगी। जमहूरी निज़ाम जो भी हुकूमत का निज़ाम है उसको चलाने के लिए पार्लियामेंट वगैरह के जो निज़ाम है उसमें जो भी सिस्टम हो जिस हुकूमत का जिस मुल्क में, तो जब अहमदियों की तादाद बढ़ेगी तो ज़ाहिर है कि हुकूमत चलाने वाले लोग भी चाहिए। उनको तुम चाहे सियासतदान कह लो या हुकूमत चलाने के लिए मददगार कह लो, हैं। लेकिन झूठे सियासतदान नहीं। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जिसके मुतालिक दुनिया में बदनामी है। एक रीड डाइजेस्ट रसाला जो आता है ना, उसमें एक लतीफ़ा में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, हैं। तो उसने आगे लिखा था पॉली और टिक्स को अलग कर दिया उसने। पॉली मीन्स मैनी एंड टिक्स ब्लड सकर्स। तो मैनी ब्लड सकर्स बन जाते हैं जो वो नहीं होने चाहिए। बाकी सियासत ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ब्लड सकर ना बनो तो फिर ज़रूर आना चाहिए। लोगों गरीबों का खून ना चूसो। हजूर मेरा सवाल है कि जैसे हालात हैं इससे नज़र आता है जैसे कि कोई जंग लगने का भी हो सकता है इम्कान। तो
آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں اس سے لیے مطلب اس کے بعد جیسے مسلم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جماعت کی ترقی بھی ہوگی اس کے بعد، تو اس کے لیے ہمیں کس طرح تیار ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب ہو جائے گا تو پھر ایک خلا پیدا ہو جائے گا، ایک گیپ پیدا ہو جائے گا. اگر جنگ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ، ہم کوشش کرتے ہیں چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ نہ ہو، دنیا کو ویسے ہی ہوش آ جائے. میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں، مختلف جگہوں پہ کہتا رہتا ہوں، لوگوں کے جن ملکوں میں جاتا ہوں سیاستدانوں سے ویسے ہی کبھی بات کروں حکومت لوگوں سے تو کہتا رہتا ہوں. پوپ کو جو میں نے پیغام بھیجا تھا اس میں بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو دنیا لپیٹ میں آ رہی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کو مذہب کا خیال نہیں آتا، خدا کا خیال نہیں آتا، ظلم زیادتی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، مسلمان بھی اسی طرح شامل ہیں، عیسائی بھی اسی طرح شامل ہیں، لا مذہب خدا کو نہ ماننے والے بھی شامل ہیں، سب اپنے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں، ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، ان کے اوپر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے کا حق دینا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں. تو اس حالت میں پھر جب ظلم بڑھتا ہے تو صرف نبی کا انکار کرنے سے ظلم نہیں آیا کرتے، بلکہ جب انکار کے بعد ظلموں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پہ ایک کسی بھی قسم کا اس سے پیچھے ہٹنے کا خیال دل میں نہیں آتا، اور اسی بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ ظلم میں بڑھتے چلے جاؤ. تو تب پھر اللہ تعالیٰ بھی آفات نازل کرتا ہے، اور جنگیں بھی آفات کی صورت ہی ہیں. اب دیکھو نا، موسمی آفات جو ہیں، زلزلے، سونامی، طوفان، ہریکین وغیرہ جتنے آ رہے ہیں، انہوں نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے. مختلف قومیں جو دنیا کی تباہ ہوئیں ان کے مختلف قرآن شریف میں ذکر آتے ہیں. کسی کو بارش پانی سے طوفان نے ڈبو دیا، کسی کو زلزلوں نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو آندھی طوفان نے پتھروں نے گھیر لیا ہے. مختلف قسم کے طوفان ہیں. لیکن اسلام میں جب مسلمان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مخالفین کو ایسے طوفانوں نے نہیں گھیرا جو تباہ کیا ہو، ان کے لیے جنگ کا طوفان آیا. اور مسلمانوں نے تھوڑے تعداد میں ہونے کے باوجود کافروں کو، ظلموں کو کرنے والوں کو مٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جب جنگ کی اجازت دی پہلی دفعہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، تو یہی کہا کہ اگر اجازت، سورہ حج کی جو 41-42 آیت ہے، کہ اگر تم اب اجازت نہ دی گئی جنگ کی تو یہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، مذہب کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، یہ نہ کوئی سینیگوگ چھوڑیں گے، نہ کوئی چرچ چھوڑیں گے، نہ کوئی اور عبادت کی جگہ چھوڑیں گے، نہ مسجد چھوڑیں گے. اس لیے تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ ان کو خلاف دفاع جنگ کرو. تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پر جنگ مسلط کی ان کافروں کے لیے. تو اب بھی یہ اگر ظلم اس طرح ہی بڑھ رہا ہے، مسیح محمدی کے زمانے میں بھی ہر قسم کے، چونکہ آپ تمام نبیوں کے حلل میں آئے ہیں، تمام نبیوں کے لبادے میں آئے ہیں، اس لیے اس زمانے میں ہر قسم کے آفات اور طوفان آ رہے ہیں. جو پرانے نبیوں پہ آئے تھے وہ بھی ہوں گے اور جنگ بھی ہوگی. تو اگر ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ مختلف طوفانوں اور جو قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر ان کی صورت میں دکھا رہا ہے باز نہیں آتے، تو پھر جنگ لازمی ہو جائے گی. اور پھر بھی اگر خیال پیدا نہیں ہوتا ہے، پھر ایک گیپ پیدا ہو جائے گا نا کہ کیوں یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، جنگ کے بعد بھی سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے. اس گیپ کو، جو خلا کو جو فل کرنا ہے، وہ پھر احمدیوں نے کرنا ہے. اگر اس وقت تم لوگ تبلیغی میدان میں سامنے آؤ گے، کہو گے یہ نشانیاں تھیں، یہ پوری ہو گئی ہیں، ابھی بھی خدا کا خوف کرو اور مان لو، تو پھر تو احمدیت کی تعداد انشاءاللہ بڑھے گی. لیکن اگر احمدی بھی سوئے رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو پہنچائے نہ پیغام جا کے، تو وہ پھر اس طرح ہی بیٹھے رہیں گے، بس ٹھیک ہے، اس طرح پہلے آفات آئے، مر گئے، اور نہیں پہچانا خدا کو، جنگ کی بھی آفت آئے گی، بیٹھ جائیں گے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی تیاری کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے تبلیغی میدان کو اس وقت ہم نے زیادہ فعال کرنا ہے، تیز کرنا ہے. ابھی بھی کرنا ہے، کرنا چاہیے ان حالات میں بھی. یہ دیکھو آفات آ رہی ہیں اور اب بھی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اس لیے خدا کو پہچانو. اور خدا کو پہچاننے کے لیے
فی زمانہ ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر کر کے بھیجا ہے، کیونکہ اسلام ہی ہے وہ دین اور مذہب جو تمام دنیا کے لیے آیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے یہ دنیا کو پیغام دے دو کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، اور پھر رسول بھی بن کے آیا ہوں، یہ نہیں کہ ظلم کرنے کے لیے بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. تو یہ پیغام ہمیں آج بھی دینا چاہیے، اور جب خلا پیدا ہوگا اس وقت بھی دینا چاہیے. امید ہے کہ جو وہ جو ہے نا وہ کیا وہ دن ہوں گے وہ سخت، لیکن وہ دن ہوں گے نیکوں کے لیے. وہ کیا ہے جو شعر حضرت صاحب کا کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ بڑے سخت دن آئیں گے لیکن جو نیک ہوگا اس کے لیے اس کو ایسی سختی کی بات نہیں ہے. اس لیے تقوی اختیار ہمیں بھی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ملنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دل لگانا چاہیے تاکہ ان طوفانوں اور ان جنگی آفات سے ہم بچ جائیں. بہرحال کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا ہر ایک پہ. اگر مثلا اٹامک جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں جو ریز ہیں وہ تو پھر ہر ایک پہ اثر ڈالتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے گا، لیکن ایک اکثریت محفوظ رہے گی نیک لوگوں کی. تو اس وقت پھر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ دنیا کو یہ ریئلائز کروا سکیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ خدا کو بھول گئے تھے، خدا کے بھیجے ہوئے کو ماننے سے انکاری ہو گئے تھے. اب بھی مان لو تاکہ آئندہ آفات سے بچ سکو. وہ جو ہے نا کسی کال کے جی تیسری جنگ عظیم تو پتہ نہیں کس سے لڑی جائے گی، پر چوتھی جنگ عظیم بھی ڈنڈوں سے لڑی جائے گی. اس وقت حالت یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ابھی تیار کرنا چاہیے، ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچائیں، اور بعد میں جو خلا پیدا ہونا ہے اس کے بھرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور واقفین نو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اب 47,000 ہو چکے ہیں ان کی تعداد، اتنی ہو گئی ہے نا. تو ان کو اس میں سے تقریباً 19,000 کے قریب لڑکیاں ہیں، باقی 24,000 26,000 لڑکے ہیں. تو ان کو تیار ہونا چاہیے ہر ایک کو اپنے اپنے ماحول میں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، دین کو کی تعلیم سیکھیں تاکہ آئندہ آنے والے جو گیپ ہیں اس کو فل کریں. نہیں تو جنگ کے بعد خود ہی تو نہیں توجہ پیدا ہوگی. جب تو اگر توجہ پیدا ہوگی بھی دنیا کی اللہ کی طرف اور پھر بھی ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک بے ترتیبے لوگوں کی طرح پھیل جائیں گے ادھر ادھر، جنگلی جانوروں کی طرح بن جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہی سوال تھا، یہی جواب ہے. چلو ٹھیک. سفیر، ہاں نماز کا وقت ہو گیا، چھوٹا سا سوال کرنا. سفیر سفیر کو میں نے دیا تھا پہلے. اچھا یہ کرنا، اس کے لیے مدد کے لیے تم نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، چلو پوچھو. حضور، میری جو یونیورسٹی کی ایک بہائی سوسائٹی ہے، انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ میں ان کے پاس آ کے احمدیت کے بارے میں کچھ پریزنٹیشن کروں، تو اس کے بارے میں وہ جماعت سے پہلے بات کروں؟ ہاں، تم اگر کرنی بھی ہے جماعت سے، خدام الاحمدیہ سے، اپنے صدر خدام الاحمدیہ سے بات کرو اور پوری طرح تیاری کر کے جاؤ. بہائیت والے اس طرح ایسا دجل کر کے گھیرتے ہیں، ارد گرد اپنے آپ کو میں لے آتے ہیں کہ تمہیں سمجھو گے کہ بس یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا شاید صحیح ہے. تمہیں پورے طرح علم ہونا چاہیے اسلام کا، احمدیت کا، قرآن کا، اور پورا علم سیکھ کے جانا. بہائیت کے بارے میں ہمارا جو لٹریچر ہے اس کو پہلے پڑھ کے جاؤ اچھی طرح. ٹھیک، پھر بات کیا کرو ان سے، اور کبھی علیحدگی میں نہ ان سے ملنا. آگے. Hazur, I was watching a recent program where someone comically used the argument where Jamaat has banned Facebook
حضور جو انسٹرکشن ہم نے جماعت میں فیس بک تو بین نہیں کیا. میں نے ایک بات کی تھی خطبے میں, بڑا واضح طور پہ تھا. کہاں کہا کہ میں نے جماعت بین کر رہی ہے فیس بک. میں نے یہ کہا تھا کہ فیس بک کے نقصانات بہت ہیں, فائدے کم ہیں. اس لیے ہمارے نوجوان اور خاص طور پہ لڑکیاں اور وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے, جن کو جانتے نہیں ہیں, وہ اتنی زیادہ فیس بک پہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کر دیں کہ پھر خود اس میں ٹریپ ہو جائیں. خاص طور پہ لڑکیوں کو بہت جگہ بہت زیادہ ٹریپ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے بین کی ہوتی تو الاسلام پہ ہم نے فیس بک کھول لی خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے تاکہ تبلیغ کے لیے کام آئے. تو بین کر کے ہم اپنا جماعتی طور پہ فیس بک کس طرح کھول لیتے. ٹھیک ہے. تو بین کوئی نہیں کیا, ایک صرف یہ بتایا ہے کہ تم لوگ محتاط رہو. جن کی فیس بک ہیں ان کو پورا علم ہونا چاہیے اور ایک حد تک اس میں جاؤ, اتنا نہ کھل کے چلے جاؤ کہ ہو جائے. جو بہت ہی شوق ہے تو ویسے تو میرے کام تو ہو جاتے ہیں بغیر فیس بک کے. اگر تم لوگوں کے نہیں ہوتے تو کھول لو ہیں, لیکن پہلے بتاؤ کہ کس حد تک جاؤ گے. اس میں تو کوئی لمٹس ہونی چاہیے ہر ایک کی, کیونکہ فیس بک جس نے بنائی ہے اس نے کہا ہے تمہاری کوئی لمٹ نہیں, تم چلے جاؤ اور ننگے ہو کے سامنے آ جاؤ. تو یہ چیز ایک باغیرت اور دیندار اور عقل والے انسان کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. رائٹ. ٹھیک ہے نا. ہاں, تمہارے سے پہلے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. ہاں, کس نے کیا تھا؟ السلام علیکم حضور. حضور میرا بھی ایک سوال ہے. وہ جو آپ نے ہیموپیتھک کی دوائی بتائی تھی ایٹم بم کے حوالے سے, وہ کون سی تھی؟ کارسینوسن سی ایم میں اور ریڈیم برومائڈ سی ایم میں. ٹھیک ہے. پہلے ایک ویک یہ تقریباً رابع نے ہی بتائی تھی. جب پاکستان نے ایٹم بم بنایا تھا اس وقت کے پاگل لوگ ہیں کہیں ایٹم بم چلائی نہ دیں. پہلا ایک ویک ریڈیم برومائڈ کھانی ہے سی ایم میں ایک خوراک, نیکسٹ ویک کارسینوسن سی ایم میں ایک, پھر نیکسٹ ویک اس طرح کر کے کم از کم 3-4 خوراکیں ہر ایک کی کھا لو, ایک الٹرنیٹ اس کے اوپر ویک کے اوپر. ایک ویک چھوڑ, ایک ویک ایک, دوسری ویک پہلی, تو نمبر لکھ کے رکھ لو, اس طرح کھانی ہے. ٹھیک ہے. 6 ویک کم از کم. ہاں جی, کیا کہتے ہو؟ بس آخری سوال ہے, اس کے بعد نماز. السلام علیکم حضور. غیر احمدی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور آسمان پر. جو لے آؤ گے تو ہم دیکھ لیں. پھر تو ہم ان کو کیسے پروف کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ؟ کسی نے کہا تھا انہیں عزیز نہ کہ ہم تو ماننے والے ہیں, اگر وہ آ گیا اس کو بھی مان لیں گے. سوال یہ ہے کہ ان سے کہو تو مسلمان ہو. ایک شعر میں بڑا آسان مطلب آ گیا ہے, غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر, مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا. ایک طرف تو کہتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں, ان کو تو زمین میں دفن کر دیا. شاہ جہان جو ہے دنیا جہان کے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرنا ہو تو زمین و آسمان پیدا نہ کرتا. ان کو تو دفنا دیا زمین میں. اور عیسیٰ علیہ السلام جو صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے, لاسٹ شیپس کو, گمی بھیڑوں کو, ان کو اللہ تعالیٰ نے کام بھی پورا نہیں کروایا اور پہلے ہی اٹھا کے آسمان پہ بٹھا لیا. 2000 سال ہونے لگے ہیں, نیچے اترنے کا نام نہیں لیتے وہ. پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ وہ دونوں عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے, اور کھانا کھانے والے انسان تو اس طرح زندگی کبھی زندہ نہیں رہے. ہر دنیا میں جو آیا شخص وہ فوت ہوا, وہاں وہ کھانا کھانے کے ساتھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے, حضرت عمر ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اس پر جب آپ آئے, آپ نے علیہ وسلم کی نعش مبارک کو دیکھا, کپڑا اٹھایا, بوسہ دیا, اور پھر لوگوں میں آئے اور تقریر کی کہ اور قرآن شریف کی آیت پڑھی, وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے اور ان سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں. یا تو غیر احمدیوں سے کہو وہ عیسائیوں کی طرح یہ مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے, تو پھر ایک علیحدہ بحث چلے گی, اس کو بھی ثابت کر دیں گے کہ وہ بھی غلط ہے.
لیکن اگر یہ مانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا نہیں اور رسول تھا تو آن وسلم سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے، قرآن شریف کہتا ہے یہ بھی فوت ہو گئے. ٹھیک بس. ہاں جی چلو السلام علیکم.